बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब 3 लेसन्स में हम अहादीस की मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ के मुतालिक काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और उसका जो बुनियादी इल्म है हमने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। टर्मिनोलॉजी अगर कहीं पे आएगी तो उसको भी फिर हम इंशाअल्लाह सीख लेंगे। अब हम अपना असल सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें मौज़ू अहादीस के मुतालिक जैसे हमने पढ़ना है, जानना है। और जैसे हमने शुरू में बात की थी कि इसके लिए हम सबसे पहले जिस किताब से इस्तिफ़ादा करेंगे वो मौज़ूआत कबीरा है, जो कि मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने ट्रांसलेट की है और अबू हाजिर मोहम्मद सईद ने उसको लिखा है और इसका तर्जुमा तहज़ीब में इजाफ़ा हाफिज़ मोहम्मद अनवर ज़ाहिद साहब ने किया। तो हम इसकी इब्तिदा उस चैप्टर से करते हैं, उस बाब से करते हैं जहाँ से मौज़ू हदीस को बयान किया गया है। तो उसमें सबसे पहली हदीस जो है वो है तिब में आखिरी इलाज दाग लगवाना है। और ये हदीस नहीं है बल्कि अहले अरब का कौल है, जैसे कि इमाम सखावी के शागिर्द ने अपनी मुख्तसर मकासिद में बयान किया है। दूसरी मौजू हदीस वो ये है अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की एक आयत का दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद से बेहतर है। इमाम अस्क़लानी कहते हैं कि मैं इस हदीस से वाकिफ़ नहीं। और तबरानी ने इब्न मसूद से मौक़ूफ़न रिवायत किया है कि कुरान मजीद की एक आयत का दर्जा कुछ ज़मीन आसमान में है, जो कुछ ज़मीन आसमान में उससे बेहतर है। मौक़ूफ़ रिवायत है जो कि सहाबा तक जाती है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना जाती हो। जो रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है उसको हम मरफ़ू हदीस कहते हैं, और जो रिवायत सिर्फ सहाबा के कौल अमल फ़ेल तक महदूद है उसको हम मौक़ूफ़ कहते हैं। तीसरी हदीस है अंबिया अलैहिस्सलाम कायद हैं और फ़ुक़हा सरदार हैं और उनकी मजलिसों में बैठने से इल्म में इजाफ़ा होता है। यह हदीस भी मौजू है। अल्लामा अलबानी कहते हैं कि हदीस मनगढ़ंत है। इस हदीस को इमाम दारक़ुतनी ने सुनन में और अल-क़ज़ाई ने मुस्नद शहाब में अबू इस्हाक़ तुर्क तरीक़ से इसने हारिस से और उसने अली बिन अबी तालिब से मरफू बयान किया है। इस हदीस की सनद गायत दर्जा ज़नीफ़ है। हारिस बिन अब्दुल्ला को जमहूर ने ज़ईफ़ कहा है। इब्नुल मदीनी ने कज़्ज़ाब कहा है। शोबा ने कहा कि अबू इस्हाक़ ने इससे सिर्फ 4 अहादीस सुनी हैं। और यह हदीस कि अबू हनीफ़ा मेरी उम्मत के चराग हैं, ये रिवायत मुहद्दिसीन के नज़दीक बिल इत्फ़ाक़ मनगढ़ंत है। इस किस्म की और रिवायत भी बनाई गई हैं, मसलन कि मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम नुमान बिन साबित होगा और कुनियत अबू हनीफ़ा होगी, वो अल्लाह के दीन को ज़िंदा करेगा और वो सुन्नत रसूल का प्रचार करेगा। दूसरी रिवायत के सारे अंबिया मुझ पर फ़ख्र करते हैं और मैं अबू हनीफ़ा पर फ़ख्र करता हूँ। वो अबू हनीफ़ा अल्लाह ताला से डरने वाला और इल्म का पहाड़ होगा और उसका मुकाम और मर्तबा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो उससे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। इस तरह की रिवायत झूठी मनगढ़ंत है। हज़रत अली से मुस्नद अहमद के हवाले से मिशकात में एक रिवायत आती है, इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। हज़रत अली रिसालन के सामने अहले शाम का जिक्र किया गया और उनसे कहा गया कि आप उन पर लानत भेजिए। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे शाम में अब्दाल होंगे जिनकी तादाद 40 होगी। जब इनमें से एक मर जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी जगह दूसरा भेज देगा, उनकी बरकत से बारिश नाजिल होगी, उन्हीं की बरकत से दुश्मनों पर गलबा हासिल किया जाएगा और उन्हीं की बरकत से अहले शाम से अजाब दूर किया जाएगा। इसी तरह एक रिवायत में है, मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे, उन्हीं की वजह से ज़मीन कायम रहेगी, उन्हीं की वजह से तुम पर बारिश बरसेगी और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाएगी। ये भी ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ुल जामिल सग़ीर हदीस फ़ुक़रा के पास नेमतें हासिल किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन उनके पास दौलत होगी। जब क़यामत का दिन होगा तो एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि फ़ुक़रा के पास जाओ और उनसे माज़रत करो, जैसे तुम दुनिया में अपने भाई से माज़रत क्या करते थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं, इसकी कोई असल नहीं। इमाम सखावी इस मायने की हदीसें बयान करने के बाद फरमाते हैं, ये सब की सब बातिल हैं।
امام ذہبی اور امام ابن تیمیہ بھی اسی قسم کا حکم لگا چکے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ہمارے شیخ المشائخ حافظ جلال سیوطی فرماتے ہیں ابو نعیم نے حلیہ میں ابو موسیٰ اشعری کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے فقراء سے نعمت حاصل کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان کے پاس دولت ہوگی۔ البانی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ پھر حدیث ہے سردی سے بچو کیونکہ اس نے تمہارے بھائی ابو دردہ کو قتل کیا ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، اگر یہ حدیث بھی ہوتی تب بھی تعویل کے محتاج ہوتی، کیونکہ ابو دردہ رسالن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصے تک زندہ رہے۔ منوفی کہتے ہیں اس کی تعویل ممکن ہے، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضارع کو ماضی میں تعبیر کیا ہو، واقعے کی صداقت اور تحقیق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، لیکن یہ تعویل بھی غلط ہے اس لیے کہ ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ مصیبتوں سے بچو، امام سخاوی فرماتے ہیں میں ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث سے واقف نہیں ہوں۔ حدیث تہمتوں کے مقامات سے بچو، اس معنی میں حضرت عمر کا یہ قول ہے جو تہمتوں کی راہ پر چلا اسے تہمت لگائی گئی۔ خرائطین مکارم اخلاق میں اسے حضرت عمر سے موقوفاً ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے جس نے اپنے آپ کو تہمتوں کے مقام پر کھڑا کیا تو اگر کوئی اس کے بارے میں برا خیال کرے تو اسے ملامت نہ کرے۔ اس شخص کی شرارت سے بچو جس پر تو نے احسان کیا۔ امام سخاوی کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ بعض سلف کا کلام ہو۔ حدیث زرد چہرے والوں سے بچو کیونکہ وہ کسی بیماری یا بدخوابی کی بنا پر نہیں بلکہ ایسا شخص اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھتا ہے۔ دہلوی نے اسے اپنی مسند میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اسقلانی کہتے ہیں کہ میں اس کی اصل پر واقف نہیں۔ امام ابن القیم نے اسے طب نبوی میں بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ البانی اس کو موضوع کہا ہے۔ حدیث خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ جمع ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ۔ ہم جمع ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ معلمین کی مغفرت فرما۔ یہ 3 بار فرمایا کہیں قرآن نہ جاتا رہے اور علماء کو عزت بخش کہیں دین نہ جاتا رہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اسی طرح اے اللہ اساتذہ کی مغفرت فرما، ان کی عمر لمبی فرما اور ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، یہ بھی موضوع ہے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہونا، یہ حدیث بھی موضوع ہے جیسا کہ ابن دہیہ کا قول ہے میری امت کا اختلاف، یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اکثر ائمہ کا خیال ہے اس حدیث کی کوئی اصلیت نہیں، لیکن امام قرطبی نے اسے غریب الحدیث میں ذکر کیا ہے جس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں نصر المقدسی نے حجت میں اور بہقی نے رسالہ اشریہ میں بغیر سند کے سے روایت کیا ہے۔ نیز حلیمی، قاضی حسین اور امام الحرمین وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا اور شاید روایت بعض ان حفاظ کی کتابوں میں تھی جو ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، زرکشی کہتے ہیں۔ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو رخصت ثابت نہ ہوتی۔ سیوطی کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی مراد اختلاف سے اختلاف الاحکام تھی، اور ہو سکتا ہے اختلاف سے مراد اختلاف الحروف اور اختلاف الصنائع بھی ہو۔ البانی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں اس حدیث کا کچھ اصل نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی سند معلوم کرنے کی بسیار کوشش کی لیکن انہیں اس کی سند پر اطلاع نہ ہو سکی، یہاں تک کہ امام سیوطی نے مایوسی کے عالم میں الجامع صغیر میں کہہ دیا کہ شاید اس حدیث کی تخریج حفاظ کی بعض ایسی کتب میں ہے جن تک ہمیں رسائی نہیں ہو پائی۔ امام سیوطی کے بعد عقل و دانش سے بہت بعید ہے، اس لیے کہ اگر امام سیوطی کے اس قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث پر اطلاع نہیں ہو سکی، جبکہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ اس قسم کا عقیدہ اختیار کرے۔ اور امام مناوی نے سبکی سے نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث محدثین کے ہاں معروف نہیں اور مجھے اس کے صحیح، ضعیف اور موضوع سند پر آگاہی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ چنانچہ شیخ زکریا انصاری نے تفسیر بیضاوی کے حواشی میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ نیز یہ حدیث مفہوم کے لحاظ سے بھی محققین علماء کے نزدیک محل انکار میں ہے،
چنانچہ علامہ ابن حزم نے الاحکام فی اصول احکام میں اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے اس پر بھرپور تنقید کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ امت کے اختلاف کو رحمت کہنا نہایت ہی فاسد قول ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اختلاف امت رحمت ہے تو اتفاق امت اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب باعث ہوگا، جبکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں، اس لیے کہ اتفاق کے مقابلے میں اختلاف ہے اور رحمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اور جب اختلاف پہ امت رحمت ہے تو اس کی نقیض لازماً یہ ہوگی کہ اتفاق امت میں اللہ کی ناراضی ہے۔ نیز ایک دوسرے مقام پر ابن حزم اس حدیث کو باطل اور جھوٹ کہا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں قاسم بن محمد بن نبی بکر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ روایت بحقی نے سفیان ثوری سے نقل کی ہے، جبکہ بحقی اور سفیان کے درمیان تقریباً 300 برس کا فاصلہ ہے، اس لیے دونوں کے درمیان 3-4 ناموں کی گنجائش ہے۔ جب تک 3-4 نام معلوم نہ ہو اس روایت کی حقیقت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے؟ حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، اور ترمذی نے ابن عمر سے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا۔ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور مستدرک الحاکم میں ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے کبیر میں ابو بصرہ غفاری سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمانا، خدا تعالیٰ نے یہ سوال مجھے عطا فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کا ارادہ کرتے ہیں تو عرش سے خود بذات نزول فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا کوئی دجال ہے۔ اور حدیث کہ جب تم کھاؤ تو کچھ چھوڑ دیا کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام سخاوی نے اس کی سرخی باندھی ہے لیکن کوئی کلام نہیں فرمایا۔ اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے بارے میں ذکر ہے کہ بچا ہوا دودھ آپ نے پیا، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں پیالہ کا صاف کرنا بھی مروی ہے، اور اس کی تائید میں وہ حدیث کرتی ہے جس کھانے یا پینے میں جھوٹا شامل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جب تم پیا کرو تو جھوٹا چھوڑ دیا کرو۔ اس حدیث کا قاضی ایاز اور ابن الاسیر نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میں تطبیق اس صورت میں ممکن ہے کہ صاف کرنا جائز ہے، اور اتنی مقدار کا چھوڑ دینا جسے دوسرا فائدہ حاصل کر سکے یہ افضل ہے، ورنہ صاف کرنا افضل ہے، جیسے کہ بولا جاتا ہے باقی چھوڑ دیا یا صاف کر لو۔ اور حدیث کہ جب شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے 60 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حدیث کے بدلے 1 سال کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ جب نماز اور کھانا دونوں حاضر ہوں تو پہلے کھانا شروع کرو۔ اس حدیث کے متعلق عراقی کہتے ہیں کہ کتب حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی اصل نہیں، اور اصل حدیث بخاری مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، جب کھانا چن دیا جائے اور نماز کی تکبیر شروع ہو جائے تو کھانے سے ابتدا کیا کرو۔ اور حدیث کہ جب تم قاری کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کی چاپلوسی کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ چور ہے، اور جب تم یہ دیکھو کہ قاری عمرہ کی چاپلوسی کرتا پھر رہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دھوکے باز ہے، اور تجھے اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ظلم کو دور کرتا اور مظلوم سے مصائب رفع کرتی ہے، یہ ظلم کو دور کرتا اور مظلوم سے مصائب رفع کرتا ہے، تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے جسے قرآن نے اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر لیا ہے۔ یہ سفیان ثوری کا قول ہے۔ ایسے ہی سفیان کا یہ بھی قول ہے کہ اگر میں کسی شخص کو غصہ دلاؤں اور مجھ سے یہ کہے کہ تو نے صبح کیسے کی، اور میرا دل اس کے لیے نرم ہو جائے، تو وہ شخص کیسا ہوگا جس نے عمرہ کا کھانا کھایا اور ان کے بستروں پر لیٹا۔ حدیث کہ جب سچی محبت ہو جائے تو شرائط ادب ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن دبی نے کہتے ہیں کہ حدیث نہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جنید کا قول ہے۔ حدیث کہ جب تم درود پڑھو تو اسے عام کر دو، میرے لیے خاص نہ کرو، یعنی میرے ساتھ اس میں انبیاء، آل اور اصحاب کو بھی داخل کرو۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں۔
حدیث کہ جب سایہ 1.5 ہاتھ سے لے کر 2 ہاتھ تک ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھو، یہ حدیث باطل ہے۔ اس میں اسلم بن خوشب راوی کذاب ہے۔ جب تو پانی پر بیٹھا ہو تو اس پانی میں بخل نہ کر۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس حدیث سے واقف نہیں۔ جب مکھی برتن میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ روایت کہ اسے ڈبو کر پلٹ دو، یہ مصنوع اور موضوع ہے۔ 4 چیزوں کا 4 چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا: زمین کا بارش سے، عورت کا مرد سے، آنکھ کا دیکھنے سے، اور عالم کا علم سے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جیسے کہ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں اس روایت کو حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں سلیمان تیمی کے واسطے سے محمد بن فضل بن عطیہ سے روایت کیا ہے، لیکن اس پر وضع حدیث اور کذب کا اتہام ہے۔ ابن عدی نے اسے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور وہ اسے منکر فرماتے ہیں۔ دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ابو نعیم نے اسے طب نبوی میں حضرت علی سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اسی طرح دیلمی نے بھی روایت کیا ہے۔ جس میں چاول کا ذکر ہے وہ تمام روایت ضعیف ہیں۔ زمین سمندر میں ایسی ہی ہے جیسے کہ خشکی میں استبل، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ زمینیں 7 ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی ہیں۔ ابن کثیر نے اسے ابن جریر کی جانب منسوب کر کے لکھا ہے کہ اگر ابن عباس سے اس کی نقل صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تب بھی یہ چیز انہوں نے اسرائیلیت سے لی ہے، اور حدیث کے ہر بیماری کی جڑ نفس سے راضی ہو جانا ہے، یہ سلف کا کلام ہے، حدیث نہیں، جیسے کہ ابن ذبی کا قول ہے۔ پھر حدیث کہ میں اللہ سے عام بحروں سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں، جیسے کہ جلال الدین سیوطی نے کہا۔ اور حدیث کے بیچنے والے کی مدد کرو، ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں، ایسی قول کے مشتری کی مدد کی جائے۔ نصیحت پکڑو اور اصلاح حاصل کرو، یہ محاورات میں سے ہے، حدیث نہیں۔ عبادات میں سب سے زیادہ افضل جس میں زیادہ مشقت اور تکلیف ہو۔ زرکشی کہتے ہیں یہ حدیث معلوم نہیں، سیوطی نے اس حدیث سے سکوت اختیار کیا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے قریبی رشتہ دار بھلائی کے زیادہ حقدار ہیں۔ سخاوی فرماتے ہیں میں ان الفاظ کے ساتھ کسی حدیث کو نہیں جانتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تو اس باغ کو اقربا میں تقسیم کر دے، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث کے تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں، سخاوی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اسے مرفوعاً نہیں جانتا۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں اچھا فیصلہ کرنے والے علی رسالہ ہیں۔ سخاوی فرماتے ہیں میں اس قسم کی روایات صحیح طور پر مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس پر اعتراض ہے، اس لیے کہ ابن الفرشتہ نے شرح مشارق میں حضرت عمر رسالہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم میں سب سے اچھا قاری ابی بن کعب اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اس سے زیادہ صراحت والی روایت وہ ہے جو ترمذی نے روایت کی ہے، جس کا حوالہ سیوطی نے دیا۔ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، اللہ کے کام میں سب سے سخت عمر، سب سے زیادہ باحیا عثمان، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ جنت میں اکثر بیوقوف جائیں گے۔ بازار نے ضعیف طریق پر اسے روایت کیا ہے، قرطبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ مقاصد میں ہے، اور اس سے کچھ زیادتی کے ساتھ بھی روایت کیا ہے۔ حدیث کے علیین عقل والے ہوں گے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، جیسے کہ عراقی کا خیال ہے، بلکہ یہ احمد بن ابی الحواری کا قول ہے جو حدیث میں داخل ہو گیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بازار نے روایت کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور قرطبی نے اسے تذکرہ میں صحیح قرار دیا کہ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ روایت منکر ہے۔ اپنی پاکی کی عزت کرو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ حدیث جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، یہ بھی ابن مسعود پر موقوف ہے اور اس سے دلیل مناسب نہیں۔ اور موقوف کے متعلق بتایا تھا کہ وہ روایت جو کہ
صحابی تک پہنچتی ہو، کیونکہ کسی قول یا فعل تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک مروی ہونا ثابت نہ ہو۔ روٹی کی عزت کرو، یہ حدیث بہت سے طریقوں سے مروی ہے اور سب کے سب ضعیف اور مضطرب ہے، ایک دوسرے سے زیادہ ضعیف ہیں۔ اگرچہ یہ ضعیف ہے مگر روٹی کی عزت کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ تو اگر جنات کی خوراک کا احترام کرنا چاہیے تو انسانوں کی خوراک روٹی وغیرہ کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں اس پر وضع کا تو یقیناً حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ المستدرک الحاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی کی عزت کرو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ ایک عمدہ شاہد ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں بغوی نے اس حدیث کو کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ہریسہ کھانا، ہریسہ کھانے کی حدیث مختصر میں اس طرح پر ہے، میں نے جبرائیل سے زخموں کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کی شکایت کی، انہوں نے مجھے ہریسہ کھانے کو بتایا اور ایک روایت میں ہریسہ کھانے کا حکم دیا۔ اس کے سب طریقے موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ اور معاذ کا قول ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس جنت کا کھانا بھی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہریسہ لایا گیا، میں نے اسے کھایا، اس سے میری قوت میں 40 گنا اضافہ ہوا اور میری قوت باہ میں 40 آدمیوں کا اضافہ ہوا۔ اور معاذ جب بھی کھانا کھاتے تو ہریسہ سے شروع کرتے۔ اس حدیث کو محمد بن الحجاج نے وضع کیا تھا کیونکہ وہ ہریسہ بیچا کرتا تھا، اور اس حدیث کی اکثر اسناد اسی پر ختم ہوتی ہے، اور جھوٹوں نے اس سے اس حدیث کو چرا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک اور بھی سند ہے جس میں محمد بن الحجاج کی بجائے ابراہیم ہے، وہ اس سے بھی ساقط الاعتبار ہے۔ ابن حجر المکی نے شمال ترمذی کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ طبرانی نے اوسط میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہریسہ کھلایا جس سے میری کمر رات کے قیام کے لیے مضبوط ہو گئی۔ ابن حجر المکی فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے۔ پھر حدیث مخلوق کی زبان حق کا قلم ہے، ابن بدی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی کہ جس کو زبان خلق و نقال خدا سمجھو اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کہ اے اللہ اسلام کے 2 عمروں میں سے ایک عمر رسالت کے ساتھ مدد فرما، ان الفاظ کے ساتھ اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ 2 عمروں سے مراد عمر بن خطاب اور عمر بن حشام جس کی کنیت زمانہ جاہلت میں ابو الحکم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت کا ابو جہل میں تبدیل فرما دیا تھا۔ حدیث کے معنی صحیح اور ثابت ہیں کیونکہ امام احمد اور ترمذی نے اپنی جامع میں ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے تجھے جو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ اور بعض روایتی الفاظ ہیں اے اللہ عمر اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، تو اس روایت میں یہ دعا حضرت عمر رضوان کے ساتھ خاص ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاً دونوں کے لیے دعا فرمائی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس امر سے مطلع کیا کہ ابو جہل ایمان نہ لائے گا تو آپ نے عمر کو دعا کے لیے مخصوص فرمایا، اور یہ دعا عمر رضوان کے حق میں قبول فرمائی۔ اور حدیث کہ اے اللہ اس نبی پر رحمت نازل فرما جس نے تیرا بوسہ لیا، اسے عام لوگ حجر اسود چومتے وقت بولتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی اصلیت کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کیونکہ باعتبار معنی کفر ہوگا۔ علامہ عبد النبی المغربی جو اپنے زمانے میں شام کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی اور اس کے قائل کو کافر قرار دیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں عوام سے یہ خطا اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے بعض لوگوں سے یہ سنا کہ اللہ اس نبی پر رحمت نازل فرما جس نے اسے چوما، اور یہ صحیح ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی پر رحمت نازل فرمائے جس نے تجھے بوسہ دیا، یہ بھی صحیح تھا۔ عوام نے دونوں کلموں کو مخلوط کر دیا اور دونوں دعاؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جس سے خرابی واقع ہوئی۔ اور حدیث مجھے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ بھیدوں کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ حدیث اصولین اور فقہاء اکابر کے درمیان بہت مشہور ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی شرح نووی میں بھی یہ اصطلاح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دلوں پر نقب لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی دلوں کی حالت معلوم کرنے کا، اور اس حدیث کا حدیث کی مشہور کتابوں میں کہیں وجود نہیں،
اور نہ اجزائے منتشرہ میں ہے۔ عراقی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کہ ہمیں کھانے میں چھوٹا لقمہ بنانے اور اچھی طرح چبانے کا حکم دیا گیا ہے، امام نووی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور حدیث کے شہد کی مکھیوں کے امیر علی رضی اللہ عنہ ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے میں ضاد بولنے والوں میں زیادہ فصیح ہوں، معنی تو اس کے صحیح ہیں لیکن لفظاً اس کی کوئی اصل نہیں۔ جیسے کہ ابن کثیر کا قول ہے، ابن الجوزی کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، میں ضاد بولنے میں زیادہ فصیح ہوں، اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ صحیح ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں تعجب تو جلال المحلی سے ہے کہ یہ انہوں نے باوجود جلالت علمیت کے اس کا اپنی شرح جمال جوامع میں بغیر تنبیہ کے ذکر کیا ہے۔ اور حدیث کے میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں باوجود اس کے کہ میں قریش سے ہوں۔ سیوطی کہتے ہیں اسے اصحاب الغرائب نے نقل کیا ہے، نہ تو ہم اس کے مخرج کو جانتے ہیں نہ اس کی صنعت سے واقف ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اسے ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کر کے لکھا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے، سخاوی کہتے ہیں اس کی صحت کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابو حاتم اور یحییٰ بن سعید القطان کی بھی یہی رائے ہے۔ ابن الجوزی اسے موضوعات میں نقل کیا ہے، ذہبی وغیرہ نے اسے موقوف قرار دیا ہے۔ ابن دقیق کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ باطل ہے۔ سیوطی کہتے ہیں حافظ ابن حجر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ حسن ہے، نہ تو صحیح ہے جیسا کہ حاکم کا خیال ہے اور نہ یہ موضوع ہے جیسا کہ ابن الجوزی کا خیال ہے۔ حافظ ابو سعید العلائی کہتے ہیں یہ باعتبار طریق حسن ہے، نہ صحیح اور نہ ضعیف، کو جا کے موضوع ہو جیسے کہ زرکشی کا خیال ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی نہیں بلکہ اس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حدیث کہ میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ زرکشی کہتے ہیں یہ حدیث معلوم نہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے۔ اور حدیث کے جو شخص اعتراف کرے اس کے ساتھ صحیح انصاف کرو۔ ثقافی المقاصد میں کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اور حدیث کہ جو کچھ تیری جیب میں ہو اسے خرچ کر، غیب میں وہ تجھے دستیاب ہو جائے گی۔ ان الفاظ کے لحاظ سے اس روایت کی کوئی اصل نہیں بلکہ بلحاظ معنی قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ اور ایک متفق علیہ حدیث میں ہے خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں کا یہ قول کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ خرچ کر دیا حتیٰ کہ ابا سے بھی خالی رہ گئے، تو یہ الفاظ مرفوع روایت میں نہیں لیکن اس کے معنی صحیح ہیں۔ بلال اذان میں شین کو سین سے بدل دیا کرتے تھے۔ یہ روایت لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہے لیکن کتب حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اذان میں اشہد کی جگہ اسحد کہتے تھے، یہ بات قطعی غلط ہے۔ علی بن ابی طالب کے لیے سورج کو لوٹا دیا گیا، امام احمد فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابن الجوزی نے اس کے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سیوطی کہتے ہیں کہ ابن مندہ، ابن شاہین اور ابن مردویہ نے اسے روایت کیا ہے اور طحاوی اور قاضی ایاز نے اس کی تصحیح کی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جن علماء نے انکار کیا ہے انہوں نے اس بنا پر کیا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے سورج لوٹا، اور جو نے صحیح قرار دیا ہے انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر سمجھا۔ حدیث شیطان آدمی کے خون کے جاری ہونے کی جگہ پر چلتا ہے تو اس کے جاری ہونے کی جگہ کو بھوک سے تنگ کر دو۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ حدیث حضرت صفیہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے۔ اخیر کے الفاظ کہ اس کے جاری ہونے کی جگہ کو بھوک سے تنگ کر دو، یہ بات صوفیہ کا کلام ہے جو حدیث میں داخل ہو گیا۔ حدیث کے زمین اور آسمان کے مابین ایک شیطان ہے جسے دلہان کہا جاتا ہے، اس کے 8 ساتھی ہوتے ہیں جو انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک خلیفہ ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ اور حدیث کے عالم اور متعلم جب کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 اور اس کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے بندے کی ثنا مشرق و مغرب کے مابین مشہور کر دی جاتی ہے،
اور اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ یہ روایت احیاء العلوم میں ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو کہیں نہیں پایا۔ اور حدیث کہ چھوٹی عورت لمبی ہوتی ہے، یعنی اولاد لمبی پیدا کرتی ہے، جوہری نے اپنی صحاح میں اسے نقل کیا ہے، اور صاحب قاموس کہتے ہیں یہ مثال ہے، حدیث نہیں، جس طرح کے جوہری کو وہم پیدا ہوا ہے۔ اور حدیث کے ابراہیم علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنت میں داڑھی ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے حدیث کی کسی مشہور کتاب یا کسی رسالے میں حدیث کو نہیں پایا۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا کہ آگے آ، وہ آگے آئی، پھر اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے میری عزت اور جلال کی، میں نے کوئی مخلوق تجھ سے اشرف پیدا نہیں کی، میں تیرے ہی ذریعے لیتا ہوں، تیرے ہی ذریعے دیتا ہوں۔ ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں بالاتفاق جھوٹ ہے اور موضوع ہے، جیسا کہ مقاصد میں ہے، لیکن غزالی نے احیاء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں طبرانی نے اسے کبیر اوسط میں اور ابو نعیم نے اسے دو ضعیف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کی لذت فقراء کے کھانے میں رکھی ہے، سخاوی کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے یاد لیا ہے کہ وہ منافق سے بغض رکھے گا، اور منافق سے یاد لیا کہ وہ مومن سے بغض رکھے گا، یہ حدیث کہیں نہیں پائی جاتی۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر یعنی بیت اللہ کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا ہر سال 6 لاکھ آدمی حج کریں گے، اگر اس میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس تعداد کو فرشتوں کے ذریعے پورا فرمائے گا۔ کعبہ قیامت کے روز سجی ہوئی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تمام اس کا حج کرنے والے اس کے پردوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اس کے گرد دوڑتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں میں نے اس کی کوئی اصل نہیں پائی۔ اور حدیث کے اللہ تعالیٰ بیکار آدمی کو ناپسند کرتا ہے، زرکشی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو کہیں نہیں پایا۔ سیوطی کہتے ہیں ابن عدی نے ابن عمر سے ایک روایت ایسی سند کے ساتھ کی ہے جس میں متروک راوی بھی موجود ہے۔ کاریگر مومن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کی سند میں ابو ربی متروک ہے۔ اور حدیث جیسا کہ سنن سعید بن منصور میں ابن مسعود سے موقوفاً مروی ہے، میں آدمی کے فارغ ہونے کو برا سمجھتا ہوں کہ نہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہو نہ آخرت کے۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے کمانے والا مزدور اللہ کا دوست ہے، یہ کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کی کسی کتاب میں اس من گھڑت روایت کا کوئی وجود نہیں، اسے ماضی قریب میں کسی نے گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف منسوب کر دیا ہے، لہٰذا اسے بطور حدیث بیان کرنا جائز نہیں۔ اور حدیث کہ زیادہ طلاق دینے والے لذت پسند آدمی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، سخاوی کہتے ہیں میں اسے اس طرح نہیں پہچانتا، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو اپنے بھائی کے مقابلے پر ممتاز رہنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق ابن دبی کہتے ہیں میں اسے نہیں پہچانتا۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو اس بات کا خواہاں ہو کہ اپنے ساتھی میں ممتاز بن کر رہے، سخاوی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مردوں کو بدلتے رہتے ہیں، سخاوی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، اس سے پہلے عبد الملک سے بھی ایسی روایت گزر چکی ہے۔ اور ایک اور حدیث کہ اللہ کا ایک فرشتہ اس کی آنکھوں کے سامنے 500 سال کی مسافت کے حد پر رہتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔ اور حدیث تم ایسے زمانے میں ہو کہ تمہیں عمل کا الہام کیا جاتا ہے، اور ایک قوم ایسی آئے گی جسے جنگ و جدل کا الہام ہوا کرے گا۔ امام غزالی نے اسے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو کہیں نہیں پایا۔ اور حدیث کہ تمہیں تھوڑا بہت جو کچھ دیا گیا ہے وہ یقین اور صبر ہے، اور جسے ان چیزوں میں سے کچھ حصہ مل جائے تو اس سے اگر رات کا قیام اور دن کے روزے فوت ہو جائیں تو کچھ حرج نہیں۔ یہ حدیث احیاء العلوم میں ہے۔ عراقی کہتے ہیں میں اس کی اصلیت سے واقف نہیں۔ اور حدیث گناہوں میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں کوئی نیکی نہیں مٹا سکتی سوائے عرفہ میں قیام کے۔ غزالی نے اس کا احیاء میں ذکر کیا ہے، اسے جعفر بن محمد باقر
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عراقی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے عصمت میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کی قدرت نہ ہو، یہ صوفیہ کے ان کلمات سے ہے کہ جن سے امام شافعی رحمۃ اللہ نے تعجب کیا ہے۔ اور حدیث کے مسافر اس کا مال ہلاکت پر ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ بعض سلف کا قول ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور حدیث کے لوگ اگر اللہ کی رحمت کو جو مسافروں پر نازل ہوتی ہے جان لے تو ہر ایک سفر میں وہ حالانکہ مسافر اور اس کی سواری ہلاکت پر ہوتی ہے، ہاں جسے خدا چاہے بچا لے۔ دہلوی نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً بلا سند نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن الاسیر نے نہایہ میں اس کو روایت کیا ہے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دہلوی نے ابو ہریرہ سے مرفوع سند کے ساتھ یہ بھی روایت کیا ہے کہ اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ مسافر کے لیے کیا اجر ہے تو سب کے سب سفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مسافر کے ساتھ بہت رحیم ہے۔ یہ بھی ضعیف ہے، فی الجملہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ روایت موضوع نہیں۔ اور حدیث کے بندے کے کامل مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر بات میں استثناء سے کام لے۔ یہ حدیث منکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آپ کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں کل کروں گا تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اور حدیث کے مردہ اپنے گھر میں لوگوں کو 7 دن تک دیکھتا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں امام احمد سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ سخاوی کہتے ہیں اس کے معنی کو دیکھ لیا جائے۔ نووی اپنے متن میں فرماتے ہیں کہ ایک اندھیرا کلام ہے، اس کا گھڑنے والا مجرم ہے جس نے اس کو وضع کیا، اللہ اس کی صورت بگاڑے اور اس کی قبر میں ٹھنڈک نہ ہو۔ اور حدیث کے گلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے، امام نووی فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں یہ موضوع ہے۔ ان سے پہلے اس حدیث پر وضع کا حکم ابن عساکر نے لگایا ہے، جیسا کہ سخاوی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور حدیث کے اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا۔ ابن ابی دین نے اوزاعی سے روایت کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے یا لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت، جیسے کہ ابن دبی کا خیال ہے۔ خطابی کہتے ہیں یہ امور کے لیے جن میں کوئی فائدہ شرعیہ نہ ہو، ورنہ بولنا واجب اور بعض مقامات پہ مستحب ہوگا۔ اور حدیث کے اگر علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر اللہ کا کوئی بھی ولی نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا قول ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو علماء کی عیب جوئی میں لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کی غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علماء کا گوشت غیبت سم قاتل ہے۔ اور حدیث میں رحمت یمن کی جانب سے پاتا ہوں، عراقی احیاء العلوم کی تخریج میں کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے ایمان قلب سے یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ سخاوی کہتے ہیں کہ اسے ابن ماجہ نے عبدالسلام بن صالح کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے اس حدیث پر وضع کا حکم لگایا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں اسے ابن جوزی نے موضوعات میں نقل کیا ہے لیکن یہ درست نہیں، البانی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور حدیث کے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے تو زرکشی نے اپنی ابتدائی کتاب میں بخاری سے نقل کیا ہے کہ ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جو شخص اس حدیث کو بیان کرے وہ سخت سزا اور لمبی قید کا مستحق ہے۔ اور حدیث کے بینگن کھانے کے لیے ہے، یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں میں اس سے واقف نہیں، بعض حفاظ کا قول ہے کہ یہ زنداقہ کی وضع کردہ ہے۔ اور حدیث کے صدقہ میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلائیں اس پر نہیں چل سکتی، ابن الجوزی کہتے ہیں یہ موضوع ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں مجھ پر اس کی کیفیت ظاہر نہ ہو سکی۔ سیوطی کہتے ہیں اسے طبرانی نے اوسط میں حضرت علی سے ابو شیخ نے انس سے روایت کیا ہے۔ اور حدیث ہے کہ میری امت کے بخیل درزی ہیں۔ سخاوی کہتے ہیں میں اس حدیث کا واقف نہیں ہوں۔ اور حدیث کے بخیل اللہ کا دشمن ہے، چاہے راہی بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور حدیث کے بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا چاہے عابد کیوں نہ ہو، اور سخی دوزخ میں داخل نہ ہوگا چاہے فاسق کیوں نہ ہو۔
یہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب ہے، اور فاجر سخی اللہ کو عبادت کرنے والے بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں سعید راوی کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں، ابن سعد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، نسائی کہتے ہیں ثقہ نہیں، دار قطنی کہتے ہیں متروک ہے، اور حدیث کے سردی دین کی دشمن ہے۔ یہ حدیث نہیں بلکہ امام الکبیر سعید بن عبد العزیز کا کلام ہے، اور حدیث کے خشکی اپنے رہنے والوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتی ہے، یہ عوام کا کلام ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خشکی کو سمندر پر مقدم فرمایا ہے۔ اور حدیث کے برکت لڑکیوں میں ہے۔ سخاوی کہتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی لڑکیوں کے لیے بد دعا کی، آپ نے فرمایا بد دعا نہ کرو کیونکہ برکت لڑکیوں میں ہے۔ اس کا راوی وضع کے ساتھ متہم ہے۔ طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی تعزیت کی تو فرمایا سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس نے لڑکیوں کو عزت سے دفن کر دیا۔ البانی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ امام جوزی نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، عثمان راوی ضعیف ہے جبکہ اس کے باپ کا حافظہ ردیف ہے، اور عراق قوی نہیں، اور محمد بن عبد الرحمن ضعیف ہے، اور احادیث کی چوری کیا کرتا تھا، اور اس نے کہا میں نے اپنے شیخ عبد الوہاب بن انماتی سے سنا ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں کی۔